बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। ईरान के बिछाए हुए जाल में बिलाखिर अमेरिका फंस चुका है। अभी तक अमेरिकी सदर ट्रंप क्लियर नहीं है कि उन्होंने मुआहदे में जो मुसविदा तय पाया गया है उसका ऐलान करना है या नहीं करना। अगर ऐलान करना है तो भी अमेरिका मुश्किल में पड़ जाएगा और अगर ऐलान नहीं करना तो भी मुश्किल होगी। ईरान का एक खुफिया प्लान सामने आया है। एक अरब मुल्क पे कब्ज़े का बाकायदा एक प्लान बनाया गया था ईरान की तरफ से। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। लबनान के मज़ीद 7 देहात को खाली करने का हुक्म दिया गया है। लबनान के अब तक तकरीबन 15 से 16% एरिया को कब्ज़ा किया जा चुका है। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कीमती आराए से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के माबैन जो कशीदगी है, कल सदर ट्रंप ने जो ऐलान किया था उससे तो लग रहा था कि अमेरिका जो है वो ब्लॉकेड को हटा रहा है और वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने एक हिसार लगाया हुआ था ईरान के आगे उसको ख़त्म कर दिया तो अपना हुर्मुज़ जो है वो खुल जाएगा। मगर ईरान जो है उन्होंने इस जंग में काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने अमेरिका के इस बयान को अमली तौर पे लेने का कहा है। उन्होंने देखा कि एक बयान भी उन्होंने जारी किया है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है या बाकायदा इस पे अमल भी किया जाएगा। ईरान 24 घंटे 48 घंटे पूरा डिटेल देखता है कि अमेरिका कर क्या है। अभी तक अमेरिका ने ब्लॉकेड को नहीं हटाया और ईरान के जो अमेरिका के ब्लॉकेड हटाने के बाद ऐसा लग रहा था कि ईरान भी फौरी तौर पे ऐलान कर देगा, मगर ईरान अब तक इस मूड भी नहीं है कि अपना हुर्मुज़ को फुली तौर पे खोल दिया जाए। उन्होंने ओपनली कह दिया कि ये हमने ओमान के साथ जो तय किया है उस पे आगे चल रहे हैं और आगे उसी पे एक एग्रीमेंट बनेगा और उसके मुताबिक आगे हमने चलना है। हमने अमेरिका के हिसाब से नहीं चलना। ये जो ओमान को अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दी थी और वो धमकी भी इस तरह दी थी कि हम उड़ा के रख देंगे, इंतहाई ख़तरनाक। और तो करीबी इत्तेहादी रहा है अमेरिका का, अब उसको डराया धमकाया जा रहा है। एक तो अपना हुर्मुज़ से जो ईरान के साथ उनके एग्रीमेंट चल रहा है उससे उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, इब्राहिम अकॉर्ड के लिए उसको बराबर किया जा रहा है। अरब ममालिक को भी ज़्यादातर प्रेशर जो डाला जा रहा है कतर पे, सऊदी अरब पे और ओमान पे कि ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की तरह जो है इब्राहिम अकॉर्ड पे जो है वो साइन कर ले। बहरहाल ओमान चूँकि एक ऐसा मुल्क है कि वो लड़ाई झगड़ों में पड़ना भी नहीं चाहता, उनके दोबारा जो राब्ते हुए हैं अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से तो उन्होंने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने का ऐलान किया है और हो सकता है कि वो अपनाए हुर्मुज़ के जो ईरान के साथ उनका मुआहदा चल रहा है उससे वो पीछे हट जाए। अब अमरीकी सदर पे मुनहसर है कि वो इसका ऐलान कब करते हैं। इस मुआहदे में बेसिकली अमरीका के लिए मुकम्मल तौर पे हार है और हार का ऐलान कोई ख़ुद तो नहीं करता कि जो बंदा जो मुल्क हार जाए वो ख़ुद ही उसकी अनाउंसमेंट करे। तो ये एक बाकायदा चाल चली है जो MOU में जो शराइत रखी गई हैं, जो बातें रखी गई हैं वो तकरीबन 99% ईरान के फेवर में है। जैसे कि हमने पहले कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी के बारे में तो जंग शुरू होने से पहले ईरान मान गया था। विटकॉफ और किश्नर ने जब ओमान में मुलाकातें की थी तो वहाँ पे ये डिसाइड हो गया था, मगर बीच में फिर ईरान पे मुज़ाकरात के दौरान ही जो है वो हमला कर दिया गया। और अमेरिका ने जब भी हमले किए हैं या इजराइल ने तो ईरान पे मुज़ाकरात के दौरान ही वार किया है, इसलिए वो मुकम्मल तौर पे डटे हुए हैं। अब तो बाकायदा उनके काली बॉस ने कह दिया है जो स्पीकर हैं कि हमने ये जंग मिसाइल के दम पे जीती है, हमने मुज़ाकरात पे नहीं जीती। इसका मतलब इनका वाफिर ज़ख़ीरा इन्होंने जमा कर लिया है। और जहाँ तक मुआहदे की बात है तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस मुआहदे से पीछे हट जाएगा, क्योंकि उनकी जो CNN पे जो एक अमेरिका के फ़ौजियों के नुमाइंदों की जो साबिक रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनके नुमाइंदों ने बाकायदा इस मुआहदे को जो ईरान के साथ हुआ है इसे हथियार डालने के मुतरादिफ करार दिया है। अमेरिकी अवाम और अब तो अमेरिका के रिटायर्ड फ़ौजियों की तंजीम ने भी बाकायदा ये मान लिया है। तो इस मुआहदे में मुकम्मल तौर पे अमेरिका की हार है और अमेरिका कुछ न कुछ गेन करना चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बीच में हो
تاکہ وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ دکھا سکیں، ایک وننگ ٹرافی لے کے جا سکیں۔ مگر ایران نے ایسے کچھ چھوڑا نہیں ہے کہ ان کو وننگ ٹرافی ملے، اور الٹا تو ایران نے ابنائے ہرمز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ٹول ٹیکس نہ بھی لگائیں تب مواصلاتی ٹیکس وغیرہ کا نام رکھ دیں گے۔ ابھی جو 23-24 بحری جہاز جو ہے پاسداران انقلاب نے ان کو پرمیشن دی ہے، ان کے پرمٹ ان کے ساتھ تھے، تو وہ جو ہے 24 گھنٹوں میں جو ہے 23 جہاز جو ہے وہاں سے گزریں۔ اجازت کس کے لیے ہے؟ پاسداران انقلاب کی۔ اور امریکہ، اس طرح تو صدر ٹرمپ نے 50 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، 50 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے، 100 دفعہ کہا ہے کہ ان کی آرمی فضائیہ اور بحریہ سب کچھ تباہ ہے، مگر ابنائے ہرمز کو کھلوا نہیں سکتے۔ بڑی وجہ وہاں پہ ایران بیٹھا ہوا ہے۔ سپوز اگر ساری دنیا بھی میرے خیال میں مل کے، یورپی ممالک بھی سارے آ جائیں، جو فیصلہ اس سے پہلے کر رہے تھے کہ 40 ممالک آئیں گے اور ابنائے ہرمز کو کھولیں گے، کیونکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ڈیفینیٹلی پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ یورپ کے لیے اسپیشلی $60 ارب تو صرف ابنائے ہرمز سے تجارت ہوتی ہے سالانہ، وہ بیچ میں سفر ہو رہی ہے۔ مگر یہاں پہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہاں پہ تو ایران پڑا رہے گا نا، ایران نے تو کہیں نہیں جانا۔ پھر تو یہ مکمل طور پہ وہ قذاقی والا کام شروع ہو جائے گا۔ تو پوری دنیا کو جھونکا بھی اس میں نہیں جا رہا کہ یار پوری دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی 2-4 سال کے لیے، اس سے اچھا یہ کہ کمپرومائز کر لیا جائے۔ اور یورپی ممالک بھی کمپرومائز پہ زور دے رہے ہیں۔ رشیا، چین، پاکستان جیسے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے ثالثی کا، کہ یہ خطہ بھی امن سے رہے اور آگے جا کے مشکلات بھی آگے جا کے دنیا مشکلات کا شکار بھی نہ ہو۔ ناظرین، ایک تو وال اسٹریٹ جرنل نے ایک اور انکشاف کیا ہے جس سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، کہ متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت، اسپیشلی متحدہ عرب امارات، کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا ہے، اور زیادہ تر کارروائیاں جو ہیں وہ قشم میں، بندر عباس میں، مختلف جو ایران کے علاقے ہیں ابو موسیٰ جزیرے پہ، یہاں پہ فضائی حملوں میں یہ ممالک شامل تھے۔ تو اب جاتے جاتے یہ ایسی خبریں اکثر اسرائیل کی طرف سے ان میڈیا ہاؤس کو دی جاتی ہیں، امریکہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، تاکہ آگے آنے والے دنوں میں اگر معاملات خراب ہوتے ہیں اور ایران دوبارہ کوئی حملہ کرنا چاہے تو وہ پھر یہ ممالک ان کے سامنے ٹارگٹ ہوں۔ تو اب ان ممالک کو پھنسا دیا ہے ایسی خبریں وال اسٹریٹ جرنل کو دے کے کہ آگے جو ہے متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت یہ ایران کے ٹارگٹ پہ آ گئے۔ اب واقعی انہوں نے اگر حصہ لیا ہے، سعودی عرب کے بارے میں تھوڑا سا کہا گیا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات کو کہے کہ وہ ایران پہ حملے میں شامل نہ ہوں، کیونکہ جب ریٹیلیشن ہوگی تو پھر خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جس سے بڑا مسئلہ پڑے گا۔ مگر سعودی عرب کے بارے میں بھی اس سے پہلے خبریں چھپی تھی کہ انہوں نے ہی پش کیا تھا شروع میں، سٹارٹ میں جب ایران پر کارروائی کی گئی تو محمد بن سلمان نے ہی پش کیا تھا صدر ٹرمپ کو، اور ان کے بھائی نے وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے ہی پش کیا تھا کہ آپ اس کو چودھری بنا رہے ہیں، بس اپنے آج کہا ہے کہ حملہ کرنا ہے، کل کہنا ہے، پرسوں کہنا ہے، بار بار آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے اس کو ایک علاقے کا چودھری بنا دیا ہے، کریں کارروائی اور ان کو ختم کریں۔ اور پھر بعد میں کہا تھا کہ یہ کارروائی روکنی نہیں ہے۔ تو ہر ملک نے اپنے مفاد میں دیکھا، مگر میرے خیال میں عربوں کے مفاد میں یہ ہے نہیں۔ لڑائی جھگڑوں سے جتنا وہ دور رہیں گے ان کی معیشت اتنی ہی کامیاب رہے گی۔ متحدہ عرب امارات پوری دنیا میں ایک ایسا مقام ہے کہ کاروباری ہب ہے، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہ کاروبار، پوری دنیا کا کاروبار آ گیا ہے ایک سائڈ پہ متحدہ عرب امارات میں۔ اور اگر آگے معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ جو خبر آئی ہے کہ ان 3 ممالک نے بیچ میں حصہ لیا ہے، ایک تو ایران کی طرف سے جو خفیہ پلان سامنے آیا ہے اس کے مطابق جو 23 سے 30 کلومیٹر دور ہے کویت اور بحرین، یہ کوشش کر رہے تھے کہ اگر آگے اس جنگ میں بھی کوشش کی گئی کہ اگر زمینی کارروائی ایران کے خلاف ہوتی ہے تو پھر ایران آگے جا کے کویت میں اور بحرین میں کارروائی کرے گا، چونکہ بحرین میں 65% اہل تشیع آباد ہیں، اس لیے انہوں نے پہلا ٹارگٹ بحرین کو رکھا ہے کہ اگر ہم پہ حملے ہوتے ہیں، یہ خفیہ پلان جو ان کا سامنے آیا ہے کہ بحرین کے اندر وہاں پہ ٹوٹل 2 ملین کی آبادی ہے، 65، 60، 70% جو ہے اہل تشیع ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ سنی کی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی یہ پھر بڑا میٹر کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مظاہرے آپ نے دیکھا ہے
کہ اس بار بھی ایران کی اس جنگ میں وہاں پہ ایران کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں. اور جب ریولوشن آیا تھا، سپرنگ آیا تھا، عرب سپرنگ مصر سے ہوتا ہوا تو وہ بحرین بھی پہنچا تھا، اس میں بڑے احتجاج اور زیادہ تر لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں. تو بحرین اور کویت چونکہ ان کے بڑے قریب ہے، 23 سے 30 کلومیٹر پڑتا ہے، اس لیے آگے جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ کویت ہی ہے. اب کویت کا نام بھی ابھی سامنے آ گیا اور بحرین کا نام بھی سامنے آ گیا. تو آگے جا کے انہوں نے پھر یہ پلان بنانا ہے، اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ اس لڑائی میں بھی ہوتے تو ایران نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے بحرین جانا ہے اور کویت جانا ہے، اور ان پہ قبضہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. ان کی فورس ان کے مقابلے میں چھوٹے ملک ہے، آسانی سے اگر وہاں پہ 30-40 ہزار فورس بھجوا دی جاتی ہے، 20-25 ہزار بھی چلے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر وہاں پہ حالات مزید خراب ہوں گے، اور آسانی سے وہاں کی حکومتوں کا تختے جو ہیں، ان حکومتوں کے پھر آسانی سے تختے جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں. ساتھ بات کرتے ہیں ناظرین لبنان کی. لبنان کو مسلم ورلڈ اور دیگر پوری دنیا لبنان کو بلا چکی ہے. لبنان میں برے حالات چل رہے ہیں. 15% کے قریب زمین اب تک قبضے میں آ چکی ہے اسرائیل کی. اب مزید دیہاتوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ جو معاہدہ نہیں ہو رہا، صدر ٹرمپ جو معاہدہ نہیں کر رہے، اس کو تھوڑا وقت بھی دیا جا رہا ہے کہ جتنا ہو سکے اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے ایریاز کو قبضہ کر لے. اس کے بعد اگر معاہدہ ہوتا ہے، اس کو ٹائم ملنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ایریا یہ قبضہ کر سکتا ہے، بفر زون بنا سکتا ہے، بنا لے. اسی لیے زیادہ تر علاقوں کو جو ہے وہ خالی کیا جا رہا ہے اور ان پہ مسلسل جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں. اب وادی بیکا جو ہے، وادی بیکا جو لبنان کا اس کے دیہات ہیں، مفرون، شوکین، زیبدین، جریت، انصار اور مزارات کوثر اور الروز اور مشغرہ، ان ایریا سے لوگوں انہلا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ایکس پہ ایکس ٹویٹ کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے فوری طور پہ علاقہ خالی کر دیں. اب ان کو خالی کیا جا رہا ہے پورا علاقہ، اور یہ زیادہ تر اپنے لیے بفر زون بنا لیں گے. بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ معاہدہ جو ایران کے اور امریکہ کے مابین اب تک رکا ہوا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ نتنیاہو نے سب کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ ایران کی اس جنگ میں امریکی صدر ٹرمپ کو ایک بار گھسیٹا ہوا ہے، دوسرا کوئی صدر اس کو ایسا ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ بہترین موقع لگ رہا ہے اس کو نتنیاہو کو. اور نتنیاہو کی جگہ پہ اگر کوئی اور بھی اسرائیل میں وزیر اعظم ہوتا، وہ بھی یہی کرتا. ان کا پورا پلان ہے آگے جا کے، اور لبنان کو، اور لبنان کے بعد مصر کو، اور ان علاقوں پہ انہوں نے آگے جا کے قبضے کرنے ہیں. مگر اب تک مسلم ممالک جو ہے وہ جاگ نہیں رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی ایران کا نمبر، یہ تو ایران سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس لیے جلدی میں وہ نہیں ہے. اگر ایران کو خدا نخواستہ یہ آسانی سے ان کی رجیم کو چینج کر لیتے اور اپنی حکومت یہاں پہ اپنی من پسند کی حکومت بنا لیتے، تو پھر دیگر مسلم ممالک کی بھی خیر نہیں تھی. ابھی تک جو مزید ان کا زور کم ہو رہا ہے وہ صرف اسی پہ ہو رہا ہے کہ ایران نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں. لبنان کو ساری دنیا بھول گئی ہے، مگر ایران نے لبنان کو اس جنگ بندی معاہدے میں شامل کیا، اور اس پہ نتنیاہو جو ہے وہ اعتراض بھی کرے گا. یہ معاہدہ اسی لیے نہیں ہو رہا. اور اگر آگے ٹرمپ نے اگر یہ معاہدہ ضرور کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے، ایک مشکل سے نکلنا ہے، تو پھر یہ موقع دیا جا رہا ہے اسرائیل کو کہ تیرے پاس 4 سے 5 دن، 6 دن، 10 دن، 8 دن، 4 دن، 72 گھنٹے، 48 گھنٹے آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، اس میں جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں. تو یہ باقاعدہ امریکہ کی مدد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساری دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. حالانکہ نہ ہی وہاں پہ کوئی عسکریت پسند ہے، نہ تو وہاں پہ کچھ برآمد ہوا ہے، مگر ان کو خالی کیا جا رہا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.